आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब अहले वतन को नया साल मुबारक हो। 2024 गुजर चुका है, 2025 का आज पहला दिन, पहला सूरज हमने देखा, आपने देखा, मैंने तो तुलू होते हुए देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में इस सूरज को बहुत ही हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी के साथ, एक नए एलिमेंट और नई ज़िंदगी और नई रूह के साथ हमारे सामने लेके हमारी ज़िंदगियों को इसका बेहतर तौर पर हम उसको प्रूव कर सकें और साबित कर सकें। और उसका तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि जी जनाब नया साल आ गया, नए साल की मुबारकबाद, आपको मुबारक हो, मुझे मुबारक हो, उसको मुबारक हो। नया साल कैसे नया साल? नया साल तो दिन के पन्नों की तरह बदलता जाता है, किताब के पन्नों की तरह आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन नई चीज़ क्या होती है? नया चीज़ हम खुद होते हैं कि हम अपने आप को खुद को कैसे बदलें, तो फिर हमारे लिए नया साल मुबारक का साल होता है। हम अपनी ज़िंदगियों से गंदगी को कैसे निकालें, जो पिछले साल ज़िंदगियों में हमसे ख़राबियाँ हुई या हमारे हवाले से हुई या किसी भी वजह से हुई, उन गंदगियों को, उन खराफात को हम अपनी ज़िंदगियों से निकालें और एक नई ज़िंदगी में शामिल हो। उसको नया साल या नई ज़िंदगी कहते हैं। लेकिन जनाब वो गुल गपाड़ा, हल्ला गुल्ला, आतिशबाजी और हवाई फायरिंग कर करके सिर्फ क्या यही नया साल मनाना है? हम इसे नया साल मनाना नहीं कहते। वैसे भी इस्लामिक लिहाज से अगर बात की जाए तो मुहर्रम में हमारा नया साल शुरू होता है, लेकिन दुनिया भर के लोग नए साल को मना रहे हैं, इसकी तकरीबात की जा रही है। एक ज़माना था, मैंने देखा था कि हम लोग भी जब छोटे थे हमारे अंदर भी बड़ी एक करेज होती थी नए साल को मनाने के लिए। लेकिन क्या ज़िंदगियों में नए साल को मनाने के लिए टास्क रखना ज़रूरी नहीं है? आप ज़िंदगियों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ टास्क रखें और अपनी ज़िंदगी से गंद बला को दूर कीजिए और अपना टास्क रखिए सुबह अर्ली उठने का। जैसे कि मैं आपसे रोज़ाना कहती हूँ कि बहुत सुबह उठा करें, उठने के बाद अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें, अल्लाह ताला से बातचीत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें अपने रिस्क में फरावानी की, अपनी सेहत में और सेहत के रिस्क में फरावानी की। रिस्क मैं हमेशा बार बार आपसे कहती हूँ कि रिस्क का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं होता। आपकी अच्छी सेहत, आपकी अच्छी आल औलाद और बाकी सारी चीज़ों में बरकत ही रिस्क का नाम होती है। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से और मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें लेते हुए, मोहब्बतें समेटते हुए अपने घरों से रवा दवा हुए। आज का दिन यानी 1 जनवरी 2025 क्या 31 दिसंबर 2024 से मुख्तलिफ था, ये जानना बड़ा ज़रूरी है और इसी के ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अभी तक ये जान नहीं पाए तो फिर चाहे कितने ही साल गुजरते जाएं, चाहे कितने ही वक्त बीतता जाए, आपकी ज़िंदगियों में या मेरी ज़िंदगियों में या हमारी ज़िंदगियों में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है जब तक कि हम अपनी ज़िंदगी को जांचेंगे नहीं। यानी कि मेरा मतलब हमेशा ये होता है कि बेसिकली ज़िंदगी तो ये है कि आज मरे और कल दूसरा दिन, तो ज़िंदगी का वर्क तो ये है। और ज़िंदगी का साल बदलना या ज़िंदगी को बदलना, वैसे तो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, उसका हर दिन हसीन है, हर साल खूबसूरत है। इसको खूबसूरत बनाना, इसको अपने लिए नेकियों का ज़रिया बनाना, या लोगों के लिए अच्छा बनाना और अपनी ज़ात के लिए। सबसे पहले मैं हमेशा नाज़रीन ये कहती हूँ कि जो शख्स अपनी ज़ात के लिए अच्छा नहीं है, अपने आप के लिए अच्छा नहीं है, अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता, वो किसी को भी कुछ नहीं दे सकता। अगर आप अपने लिए अच्छा कर सकते हैं और अपने लिए अपनी ज़ात को फ्लरिश कर सकते हैं, तभी आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी बातें न्यू ईयर के हवाले से करने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक और दफ़ा नए अज़्म, नई उम्मीद के साथ अब तक की जानिब से सबको नए साल की मुबारकबाद दे दी हूँ। नया साल कितनी खुशियाँ और क्या सियासी इस्तेकाम लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपका तारुफ कराती चलूँ, अपने जो मेरे गेस्ट हैं उनसे तारुफ कराती चलूँ। जो मेरे गेस्ट यहाँ पे आज मौजूद हैं उनका ताल्लुक़, अगर मैं बेसिकली बात करूँ कि वो प्रोग्राम में आते रहते हैं और कभी सियासत पे बात होती है, लेकिन आज हम न्यू ईयर के हवाले से उनसे बात करेंगे। सैयद रोशन अली वारसी साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि CEO हैं यूनिवर्सल स्टेट के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? तो मैं आपसे इसके ऊपर बात करूँगी, लेकिन अपने नाज़रीन को जो, जैसे कि मैं ओवरऑल बात करी थी, इनसे भी जानेंगे कि इनका 2024 कैसा गुजरा और इनको क्या लगता है कि 2025 इनके लिए और आने वाले वक्त के लिए, मुल्क के लिए और फिर हमारे जो सराउंडिंग्स होते हैं या हमारा बिजनेस होता है या हमारा कोई भी और चीज़ है, उसके लिए किस तरह से और कैसे हम उसे अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि थोड़ी सी अगर हम इस चीज़ की फ़िक्र भी कर लें कि ये दुनिया आर्जी है, हमें इससे जाना ही है और हमारा दूसरा कदम या हमारा दूसरा साल या हमारा दूसरा दिन बहरहाल आखिरत में होगा। अगेन अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। जनवरी की पहली तारीख 2025 का पहला दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ और बरकतें लेके आए। जैसे कि नाज़रीन मैं वैसे इससे पहले भी बात करी थी, मुझे अच्छा लगता है थोड़ी सी नफ्सियात के ऊपर बात करना, थोड़ी सी शख्सियात के ऊपर बात करना,
थोड़ी सी अपने आप को पैम्पर करना, थोड़ी सी उन चीज़ों से सबक सीखना जो आपको माजी में आपको तकलीफ दे के गए, तो आपने उनसे क्या सीखी। असल बात ये नहीं होती, मैं बड़ी अच्छी जगह कहीं एक जगह पढ़ रही थी कि अगर आपने ज़िंदगी से कुछ सीखा नहीं, यानी कि गाय दूध देती है, जी सबको पता है गाय दूध देती है, लेकिन गाय दूध देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद गाय का दूध निकलता है। ऐसा नहीं होता कि गाय एक जगह जाके दूध दे दे और आप उसको पी जाएं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने ज़िंदगी के दुखों से कुछ सीखा नहीं है या ज़िंदगी के गमों से कुछ सीखा नहीं है, तो फिर आपकी ज़िंदगी किसी डगर पे नहीं चल सकती। फिर आप उसी जगह या तो उसी एक कैंपस में और उसी एक जो आपका दिमाग का एक पॉकेट है उसमें फंसे रह जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ज़िंदगियों से आपने क्या सीखा। मैं अगर अपनी ज़िंदगी के हवाले से बात करूँ, आप सब जानते ही हैं कि मेरा हाथ टूट गया था और 3 जगह से मेरे हाथ को फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर और डिसलोकेट भी हो गई थी मेरी हड्डी, और उसके बाद उसको मैनेज करना। और आप सब जानते हैं कि किस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को और अपने इस टाइम को आपके साथ गुजारा और कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और मुझे वो वक्त भी याद है कि उस वक्त मेरे घर में मेरी हाउस हेल्प नहीं थी और मेरे घर में कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। मुझे 1 मिनट के लिए ख्याल आ रहा था कि ये टाइम मैं कैसे निकालूंगी, और वो 1 हफ्ता जो था जिसमें मेरे हस्बैंड भी उस वक्त थे नहीं, मैं किस तरह से निकालूंगी। लेकिन आप यकीन जानिए कि इस मजबूरी ने, मैं इसको सिर्फ उस माजूरी ताबीर इसलिए कर रही हूँ कि जिन लोगों की माजूरी होती है उसने मुझे सिखा दिया कि आपके साथ कोई भी दुनिया में ना हो, लेकिन अगर आपका अल्लाह आपके साथ है तो अल्लाह आपका मददगार है। तो यकीन जानिए कोई मजबूरी, कोई माजूरी होती ही नहीं। मेरे उल्टे हाथ में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दे दी कि मुझे अपने सीधे हाथ के होने ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन उस नेमत का शुक्र ज़रूर अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें चारों हाथ पैरों के साथ और 5 हवास खमसा के साथ पैदा किया और हमें अभी तक उसका काबिल बनाया कि हम उसको ओन करते। तो मेरे रब का शदीद शुक्रिया, और मैं उसका हर पल हर लम्हे उसका शुक्र अदा करती हूँ कि उसने ये सारी नेमतें हमें दी हैं। हम ये भूल जाते हैं, हम इसको अपना हक समझने लगते हैं, हम जो कुछ खा रहे होते हैं उसको भी अपना हक समझते हैं और हम हर चीज़ को अपना हक समझते हैं, इसलिए शुक्रिया भूल जाते हैं। तो जनाब ये बड़ी ज़रूरी बात है जिन लोगों ने, और ऐसा भी वक्त आया कि मुझे बहुत सारे लोगों का उस तकलीफ़ के टाइम में पता लगा जिनको मैं अपना समझती थी लेकिन वो मेरे अपने थे ही नहीं। तो आपको ये डिफरेंसेस पता लगते हैं लेकिन आपने वो करना है। और इससे सबक मैंने ये सीखा कि बेशक कितने ही आप अच्छे क्यों ना हो और दूसरे आपके साथ कितनी बुराई कर जाएं, लेकिन असल बात ये होती है कि आप बुराई में अच्छाई ढूंढ लें, आप वो करें जैसा आप हैं। तो जनाब यही ज़िंदगी की रमक है और यही ज़िंदगी की पॉजिटिविटी है जिससे आपको आगे बढ़ना है। मैं जाऊँगी अपने मेहमान की जानिब। जनाब रोशन अली साहब, आपको ठीक लगती है बात? वैसे कहने में थोड़ा बड़ा अजीब सा लगता है, लोग कहते हैं कि नहीं जी आप अगर आपके साथ किसी ने गलत किया तो आपने भी गलती करना है। गलती करना है या फिर बुराई में थोड़ी अच्छाई ढूंढ लेनी चाहिए, डिस्टेंट ज़रूर होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मा एजाज आज अपने हमें इन्वाइट किया और साल का पहला दिन है और इस दुनियावी लिहाज से साल का पहला दिन है। वैसे तो हमारा साल का आगाज़ हो चुका है जी, और इंशाल्लाह फिर अनकरीब दोबारा होगा, तो वो हमारा साल है। मगर क्योंकि दुनिया के साथ चलना है तो ये भी एक अच्छा लोगों के साथ इसको शेयर करते रहना चाहिए, और इसीलिए हम सबको, हमारी तरफ से सबको नया साल की मुबारकबाद हो, आपको भी। और जो आपने आज बात की ना, मुझे आज उस्मा एजाज, आज जो डिफरेंट उस्मा एजाज लगी। अच्छा, मुझे लगा कि कोई सूफी निज़म आपके अंदर है, कोई रूहानियत वाली बातें आप कर रही थी। और बेसिकली जो बातें आप कर रही थी ना, अल्लाह करे कि सब उस पर अमल करें, क्योंकि मैं बड़े गौर से आपकी बातें सुन रहा था। तो आपने उस पर जो बातें की हैं बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ी गहरी हैं और लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं दुनिया में आके। हर आदमी अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को उससे बढ़कर साबित करने की कोशिश कर रहा होता और उसमें तकलीफ भी दे रहा है अपने आप को। और वो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें जो मैंने ज़िंदगी का निचोड़ निकाला है, तो हम लोग सबसे कमज़ोर लोग हैं। मैं अपनी बात करूँ, मैं वैसे अल्लाह ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, मगर मैं बहुत कमज़ोर हूँ, क्योंकि इंसान को किसी चीज़ पे घुमंड नहीं करना चाहिए। इंसान को अपने अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, अल्लाह पे घुमंड करना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए। मेरी एक बड़ी छोटी सी एक दुआ होती है, मैं जब करती हूँ अल्लाह ताला से, जब नमाज पे, कि अल्लाह ताला मेरे दिल में अल्लाह का लाड डालना। लाड जो होता है ना, जब आप किसी से लाड करते हैं उसमें बड़ी मोहब्बत, बड़ी गहराई, बहुत प्यार होता है। और वो लाड जो है वो आपको 5 नमाज़ें पढ़ाता है। और वो अल्लाह ताला को नमाजों की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब लाड आ जाता है ना किसी का, तो उसके नखरे उठाने का दिल करता है। वो जो आज हमारा टॉपिक ही जो है ना चेंज हो गया है,
بالکل صحیح ہے کہ آپ جو بات کر رہی ہیں لاڈ ایک نیا اضافہ ہو گیا میری نالج میں. لاڈ بھی ہونا چاہیے اور لاڈ تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ آپ اپنے اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ ہم سے پیار کتنا کرتا ہے, اپنی 70 ماؤں سے زیادہ پیار اللہ خود کرتا ہے. تو اللہ تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہماری سوچ ہے, یقین مانیں کہ ہماری جو ایکٹیویٹی ہے یا ہم جو کام کرتے ہیں دنیا کے اندر ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہم بظاہر تو ہم باتیں کر کے چلے جاتے ہیں کہ اس کے اندر کسی کو کچھ بول دیا, منہ سے بات نکل گئی, سامنے والے کے دل پہ اثر بھی کر گئی. اب وہ نگیٹو اثر کر گئی یا پازیٹیو. بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ وہ بات کرے سامنے والے کے ساتھ کہ سامنے والے کا دل نہ دکھے ہمیشہ. اور اگر کبھی آپ کو احساس ہو جائے کہ دل دکھ گیا تو اس کے معافی مانگ لیں, کیونکہ یہی آپ کے پاس موقع ہے اللہ کا جو اچھا روشن صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہم ابھی نئے سال کی تو بات کر ہی رہے ہیں, لیکن اسی نئے سال کے حوالے سے ہمارے اپنے اندر امپروومنٹ, مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی نیا سال نہیں ہوتا, ہر دن بہت پیارا ہے. ہر دن زندگی کا پہلا دن جہاں سے زندگی شروع ہوئی ہے اور وہ دن جہاں پہ ہمیں قبر میں جانا ہے, دس از دی اینڈ آف دا لائف, اور پھر حشر میں جانا ہے. تو میرے خیال میں تو ایک یہ زندگی اور پھر وہی زندگی ہے, کوئی نیا سال بیچ میں نہیں ہے جو میں نے جانا. ناظرین, میں اپنی بات بتا رہی ہوں, کل میں اپنی فزیو تھراپی کے لیے جا رہی تھی تو میں رستے میں سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہی تھی. میں کافی دیر تک سورج دیکھتی رہی تو مجھے خیال آ رہا تھا, میں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی اس نعمت کا شکریہ ادا کیا کہ یہ ڈوبتا ہوا سورج ہے. لیکن میرے دل میں آیا کہ یہ تو ہمارا آخری سورج نہیں ہے, ہمارا آخری سورج تو اللہ کو پتہ ہے, ہمارا آخری دن تو اللہ کو پتہ ہے, ہمارا نیا سال یا ہمارا نیا ڈائیورژن تو اللہ کو پتہ ہے, اور جو اللہ کو ہمارا پتہ ہے اس حوالے سے ہی ہمارا نیا دن شروع ہونا ہے یا نیا سال شروع ہونا ہے. تو جو ہمارے پاس ہے اس میں ہم کیا امپروومنٹ کر رہے ہیں, ہمیں اپنی روح کے لیے اپنی ذات کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو, اور پھر آپ کو لگتا ہے اس سے معاشرہ بدل جاتا ہے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ آپ کی تفکیر اس چیز میں ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں, اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے نا اللہ کے بندوں کو راضی کرنا, اللہ کے بندوں کو راضی کرنا. میں بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہر پل آپ کو دیکھ رہا ہے, یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں, میسج بھی بھیج رہے ہیں. تو ہمیں صرف ہمارے دل میں اللہ کا, جیسے ایک تو لاڈ اپنے کیا, لاڈ تو ظاہر ہے اللہ سے, جو لوگ مسلمان ہیں وہ تو اللہ سے لاڈ کرتے ہی کرتے ہیں, اور نہیں کرتے تو مسلمان ہی نہیں ہے. میں تو اس کے برعکس ایک بات اور بھی کرتا ہوں کہ اللہ کا خوف دل میں ضرور ناراضگی کا. وہ میرا اگلا سوال یہی تھا, ناراضگی کا خوف اللہ کا. دیکھیں ایک اور میری بات ہے, ہم کیا کرتے ہیں, آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے, ہم نے جب سے آنکھ کھولی اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرایا گیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ یوں ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے لاڈ نہیں ڈالا گیا, اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ڈالی گئی. میرے جو ذہن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے لاڈ کرنا اور اس کی ناراضگی کا خوف. جس سے لاڈ کرتے ہیں نا اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے. میں اس کو ناراضگی کی اس میں نہیں کرتا ہوں. دیکھیں ناراضگی کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کسی کا دل دکھائیں گے اللہ ناراض ہوگا, تو وہ تو بات کلیئر ہو گئی نا. بس اللہ کا خوف کیا ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, بظاہر میں سمجھ رہا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں, تو میں یہ بھول جاتا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں اس کا خوف ہونا چاہیے. اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر آپ کبھی زندگی میں غلط کام نہیں کریں گے. نہیں تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی. اب ہم اسی کے اوپر آتے ہیں. 2024 سے ہم گئے 2025 میں. 2024 کا اوور آل ایک اعادہ بھی آپ پیش کیجیے گا. اور میں پہلے اس سوال سے آتی ہوں کہ یہ جو ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, گل گپاڑا کرنا, ہوائی فائرنگ کرنا, اور یہ ہماری کس حیثیت کو یا اندر سے کس چیز کو پورٹری کرتا ہے؟ کیا یہ ہے زندگی میں بھرپور نیا انداز؟ کیا اسی طرح سے خوشی سیلیبریٹ کی جاتی ہے؟ دیکھیں یہ خوشی نہیں ہے, یہ جہالت ہے. یہ لوگوں کی کم تعلیم ہے اور لوگوں کو عقل نہیں ہے. بیسیکلی کل جو اس خوشی کے اندر جو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے عوام کو, آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ جائیں جا کے ہاسپٹل میں ٹیلی فون کریں, کتنے لوگ انجرڈ آئے ہوں گے, کتنوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوں گے, کتنے گھروں کے چراغ بجھ گئے ہوں گے کل. تو یہ کیا زندگی ہے؟ یہ نیا سال ہے. میں بات کر رہا ہوں دیکھیں لوگوں کی انسانیت کی, لوگوں کی تربیت کی, کہ لوگوں کو تربیت نہیں ہے نا, یہ کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ ماں باپ کا کام ہے. اور میں اپنے ناظرین کو ان کی یقین دہانی اور ان کی جانچ کے لیے بتاتی بھی چلوں کہ کل جو ہوائی فائرنگ ہوئی اس میں 15 سے اوپر لوگ انجرڈ ہو گئے جو اسپتالوں میں, اور کتنے چل بسے. تو اللہ تعالیٰ
کیا یہ ہم اس طرح سے اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اس کا تو مطلب ہے کہ ہم خوشی منا ہی نہیں رہی، ہم تو غم منا رہے ہیں اور غم میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ غم میں اضافہ کرتے ہوئے ہم دوسرے سال میں داخل ہو رہے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے. میں نئے سال کو تو میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ پابندی لگا دیں، نئے سال کی خوشی منانے کے اوپر. جس کو منانی اپنے گھر پہ منائے. گھر کے اندر دیکھیں جو ہمارا اسلامی سال ہے، ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمیں اس کے اندر تو ہم کوئی پارٹیسپیٹ کرتے نہیں ہیں. اور اس میں صرف دنیا کو تنگ کرنے کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے ہم یہ جشن مناتے ہیں. اور جشن نہیں مناتے، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ غم منانے کے لیے کرتے ہیں. اب میں نے لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں غم کی جانب جانے کے لیے. یعنی یہ ہوائی فائرنگ کر کے اللہ نہ کرے کوئی اڑتا ہوا تیر اگر آپ ہی کے بچے کو لگ جائے تو آپ کو پتہ لگے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ خوشی کو آپ نے کیسے ماتم کدا بنا لیا ہے. بڑھتی ہوئی اور سوچی ہوئی یا پھر ان امیدوں کے حوالے سے جو ہم نے اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھی ہوتی ہیں، لیکن ان امیدوں کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے کچھ ایسی سٹرگل کی ہے 2024 میں یا 2023 میں؟ یعنی سال تو بیتتے چلے جائیں گے جن کی بنیاد پہ آپ آگے کی امیدیں یا آگے کی کاوشیں کر سکیں. اگر ابھی تک نہیں کیے تو کھڑے ہو جائیے. روشن صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہم کس طرح سے کسی نئی چیز کی امید کر سکتے ہیں اگر اس کی بنیاد ہی کمزور ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ سب سے پہلے تو انسان کو یقین ہونا چاہیے اللہ کے اوپر کہ اللہ کی ذات کیا ہے. پھر آپ اپنا ایک سوچیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، مگر اس یقین سے سوچیں کہ آپ کو اللہ کی ذات ہے، یہی کرے گی یہ کام. میں صرف وسیلہ ہوں، میرے کو اللہ طاقت دے، مجھے زندگی دے، صحت دے، خوشیوں کے ساتھ مجھے یہ کام کرنے کی ہمت دے تو آپ اس منزل تک پہنچتے. ہم ہر کام میں جو نا ہم 10 آدمی کھڑے ہیں تو ایک آدمی اپنے آپ کو اس میں برتری ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، سب دھوکہ ہے. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے اللہ کو راضی کر لیا بس وہی کامیاب انسان ہے. تو دیکھیں کتنی اچھی بات آپ نے کہ ہم کیوں اس جگہ اس پیرامیٹر میں پھنسے رہتے ہیں کہ 1 سال 2 سال 3 سال یا پھر اگلا سال. اور اسی میں ہمیں کیوں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری زندگیوں میں جو ہماری روح کی تسکین یا روح کی پاکیزگی کے اوپر کام نہیں کرتے. حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق اللہ پورا ہو ہی نہیں سکتا حقوق العباد نہ ہوتا. اور حقوق العباد میں حقوق اللہ میں بھی حقوق العباد شامل ہے. ہم اپنا گھر چھوڑ کے، اپنی زندگیوں کو چھوڑ کے باہر کی طرف بھاگتے ہیں. کیا یہ ترقی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں سے بھی اتنا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، کسی کو تکلیف نہیں دینا پہنچاتا. مگر اللہ پاک اپنی جو موجودگی کا اظہار ضرور کراتا ہے، بتاتا ہے کہ اللہ ہے. یقین مانے ایسی بری کنڈیشنیں آگے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں سے ایسے صاف طریقے سے نکال کے آپ کو بٹھا دیتا، صرف دکھانا چاہتا ہے. اگر آپ کو غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں تو آپ کو روکتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھیں یہ راستہ غلط نہیں ہے. یہ زندگی میں یہ بلیسنگ ہے. آپ کو تو ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے صرف اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کو ہر جگہ مصیبت سے بچا رہا ہے. ہم خود جو ہے نا اس دلدل میں جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بڑے مزے کی بات ہے روشن صاحب، میں آپ کو بتاؤں میرے نزدیک نا ایمان میں اور دین میں ترقی ہی بیسیکلی آپ کی زندگی کا ترقی کا محور ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کبھی کبھار آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے، آپ اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عقل اور فہم عطا کر کے میں بہتر فیصلہ کر سکوں. آپ کیا نام ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، مراقبے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح، لیکن تب بھی آپ سے فیصلے نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو کبھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں کافی کسی ایک چیز میں مجھے کچھ ڈاکیومنٹیشن کرنی تھی کسی پراپرٹی کے حوالے سے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میرے لیے بہتر ہے نہیں بہتر ہے. اور یہ پچھلے کوئی 6-8 مہینے سے چل رہی تھی چیز. تو آپ یقین کریں میں نے اللہ سے اتنی دعائیں کی. یہ میں آپ کو اس ذہن کی فراست کی بات بتا رہی ہوں کہ انسان کہاں کمزور پڑتا ہے اور ذہنی پسماندگی کے بعد ذہنی اٹھاؤ کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی سمجھ. اب آپ غلط فیصلہ، آپ کا اتنا کامل یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ جو وہ فیصلہ کرائے گا وہی بہترین کرائے گا. مجھے نہیں سمجھ آ رہا. میں نے بہت ساری نمازیں بھی پڑھ لی ہیں اور سوچ بھی لیا اور رات کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں کچھ بتا دیں، لیکن نہیں سمجھ آ رہا تھا. تو آپ یقین کریں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے، میں اس کو لیگلی سائن کرتی ہوں نا پیپر کو. جب میں نے جو میرا سالیسیٹر تھا اور جو میرا وکیل تھا میں نے اس کو کہا تو اس نے جس ایڈریس پہ بھیجے نا وہ ایڈریس غلط بھیج دیا. سوچے یہ پچھلے 6 مہینے کی کہانی، اور وہ مجھے نہیں ملا اور وہ واپس ہو گیا. پھر میں نے اس کو کہا کہ اس نے کہا کہ میڈم آپ، میں ٹھیک ہے دوبارہ جب وہ مجھے دوبارہ بھیجنے لگا میرا ہارٹ ٹوٹ گیا.
اور ہاتھ الٹے ہاتھ میں سائن نہیں کر سکتی تھی کہ انگلیاں تک بند تھیں. دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا بالکل صحیح ہے. اس کا میں آپ کو یہی میرے رب کا فیصلہ تھا کہ سٹاپ. میں دیکھیں آپ کو کیونکہ میں شاید آپ عمر میں تو آپ سے بہت بڑا ہوں مگر میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتانا چاہتا ہوں اس پہ عمل ضرور کیجیے گا. جی یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا بار بار 8 مہینے تک پھنسی ہوئی ہے کہ میں کیا کروں, یہ غلطی ہے آپ کی. یہ شیطان ہے جو شیطان آپ کو ورگلاتا ہے, آپ کو فیصلہ نہیں کرنے دیتا. میں اپنی زندگی کرتا ہوں, میں نے زندگی میں جو اچھا کام کرنے کے لیے قدم اٹھایا سوچا میں نے کیا. اچھا کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ بس اس میں یقین میرے کے ساتھ. اللہ کی مرضی شامل ہے تو ہوگا. میرا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میں کروں گا, میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. اچھا اب میں کرنے کے لیے جاتا ہوں, کسی سے پوچھتا نہیں ہوں, کسی کو استعمال نہیں کرتا ہوں, ایون کہ میں کسی سے مشورہ ہی نہیں کرتا ہوں. ہاں میں اپنے رب سے مشورہ کرتا ہوں. رب سے مشورہ کرنے میں گھنٹوں نہیں لگاتا وہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں, رب سے مشورے کی ہی بات نہیں میں گھنٹوں نہیں لگاتا ہوں. صرف فرق آپ کا میرا یہ, آپ نے 8 مہینے لگائے, میں نے منٹ بھی نہیں لگایا, یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا ہاں میں اس وقت جب مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, میرے پاس پیسے ہیں نہیں, میں نے یہ کام کرنا ہے, میں کرتا ہوں. میرے کو اللہ پہ اتنا کامل یقین ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. لیکن کبھی کبھار آپ ایک ایسے دھارے پہ چل رہے ہوتے ہیں, ادھر کھائیے اور ادھر سمندر کبھی ہے. نہ سمجھے کیسے ایسے؟ یہ شیطان کا وہ یہ وسوسہ ہے تو جو کیوں ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح سے کلین نہیں کرتے؟ وہی میں بتا رہی ہوں کہ ہم اگلے وقتوں کے لیے جب بہت زیادہ آپ سوچیں گی نا تو آپ کو شیطان پہ بیچ میں آئے گا, وہ آپ کو ورگا. ٹھیک ہے. کبھی زندگی میں کسی سے مشورہ نہ کریں. مشورہ سنت ہے, کرنا چاہیے, مگر اگر آپ اللہ سے مشورہ تو جب نہیں سمجھ میں آ رہا تو کر گزریں. فرض کریں کہ آپ کو کوئی گھر مل رہا ہے, کوئی خریدنا چاہتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ مہنگا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک مثال کے طور پہ 5 کروڑ کا گھر ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں میرے حساب سے تو 4 کروڑ کا ہوگا. اب جتنا زیادہ مشورہ کریں گے, کیونکہ ادھر مسئلہ ہے آپ کی پسند کا, آپ کے گھر والوں کی پسند کا, کہ یہ گھر اچھا ہے, آپ کو پسند ہے. سامنے والا 5 کروڑ مانگ رہا ہے تو سامنے والا مانگ رہا ہے نا, اس نے بھی تو پتہ نہیں کب بنایا ہوگا, اس کی بھی کیا کیا ضرورتیں ہوں گی, اس نے 5 کروڑ. تو آپ بیٹھ کے اس سے بات کریں, کسی اور کی بات پر بھروسہ نہیں کریں, خاندان والوں سے مشورہ نہیں کریں, دوستوں سے مشورہ نہ کریں. آپ اس سے ڈائریکٹ بات کریں کہ بھائی آپ کی کیا نیڈ ہے, کیا میں 4 کروڑ میں دے سکتے ہیں, 4.5 میں دے سکتے ہیں کیا, تو اس میں پھر اللہ سے مدد مانگے. اچھا آپ یہ سوچ کے آپ اس کو ایک آفر دے کر آ جائیں, پھر چلیں جائیں. اب دیکھیں خود ہی بلائے گا کہ نہیں میڈم ایسا نہیں, یوں کر لے. آپ بولیں گے نہیں یوں کر لے, فیصلہ ہو جائے گا. اس کا مطلب اللہ کی مرضی ہو جائے گا. جہاں اپنے 10 لوگوں کو بیچ میں ڈالا, شیطان بیچ میں آئے گا, یہ کام رک جائے گا اور یہ ہوگا نہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ زندگیوں کے فیصلے اور ساتھ ساتھ ریلیشن شپ کے فیصلوں میں بھی آپ کسی تیسرے فریق کو شامل نہ کریں. میرا تو یہ ہے, میں تو نہیں کرتا ہوں. اچھا میری کل کائنات اللہ رسول کے بعد میری فیملی ہے. اچھا چلے, یہ تو ہم نے ایک اوور آل ایک بات کی. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے 2024 میں ہم اپنے ملک کے استحکام کے حوالے سے اگر بات کریں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام آیا ہے؟ اور 2024 کا جو ایک شرح کی بات ہو رہی تھی, مہنگائی کی شرح, اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ 6% کی کمی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں جو کہ 2025 میں کوئی نیا اور اچھا پازیٹیو امپیکٹ لائیں گی؟ میں ایک ٹی وی چینل پہ ریگولر جاتا ہوں. میں نے 2022 میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے ملک کی جو خرابیاں تھیں نا ختم ہو گئی ہیں. اب ہر دن آپ کو خوشخبری سننے کو ملے گی. میں نے یہ بات بولی تھی, آج سب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا تھا. میں نے کہا مجھے نہیں, میرے اللہ کو پتا تھا. میرے اللہ نے اگر مجھ سے کہلوایا تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر منہ سے کوئی بات نکالتا ہے تو سامنے والے کو کاؤنٹر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ کہلوا رہا ہے. اور اچھی بات جب بھی کوئی کرے تو اس کی سنو, اس کو کبھی بھی کاؤنٹر نہیں کرو. بیسیکلی جو کاؤنٹر کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے لیے وہ برا کر رہا ہوتا ہے. بالکل وہ نیگیٹ کر رہا ہے نا بیسیکلی. دیکھیں آپ کا ایمان کمزور ہو گیا نا, آپ نے بولا ایسے کیسے ہوگا. اب میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائی ماشاءاللہ ملک کے اندر بہتری آئے گی, تو بولتے ہیں کیسے آئے گی, اس میں تو یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بس آپ کی سوچ یہی ہے نا, آپ یہی پھنسے رہو. میں دیکھ رہا ہوں بہتری ہے تو بہتری ہے, آگے بہتری ہی بہتری ہے. اور اسی بہتری پہ میں اپنے ناظرین کو ایک خوشخبری بھی دیتی چلوں کہ اب میں اس کو خوشخبری کیوں کہوں, یا میں اس کو تھوڑی سی تکلیف دہ بات کروں کہ ملک کے لیے شاید خوشخبری ہو لیکن عوام کے لیے خوشخبری نہیں ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا, کر دیا گیا, بلکہ سمری بھی شاید چلی گئی ہے, اور 66 پیسے جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے. 66 پیسے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیکن اگر اوور آل جب آپ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی بات کرتے ہیں تو پورا امپیکٹ پورے ملک پہ آتا ہے, اشیاء خورنوش کے اوپر آتا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزوں پہ آتا ہے. تو جناب جب ہم ماڈرنائزیشن
یا ہم ترقی کی بات کرتے ہیں تو بہرحال قیمتوں میں بھی ترقی ہوتی ہے, ان میں اضافہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم قیمتوں میں کمی کی جانب جا رہے ہوتے ہیں. ملک میں استحکام کیا واقعی ہے, اور کیا ملک میں مہنگائی کا عنصر اور بڑھے گا؟ آنے والے دنوں میں ملک کی معیشت مستحکم ہوتی ہے, جیسے کہ ہم نے بات کی کہ 2024 سے کہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں, یہ حکومت کہہ رہی ہے, لیکن عام عوام کیا کہتی ہے کہ عام عوام اس قابل ہوگی کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے یا پھر وہ کسی خرید و فروخت میں اپنے آپ کو شامل کر سکے, کیونکہ ہر گزرتا والا ٹائم جو ہے وہ ہمیں اخراجات کے مد میں ہمیں پیچھے کی طرف لیتے ہوا جا رہا ہے. لیکن جو بہت سارے ایسے ہمارے لوگ ہیں جو آپ کو امید افزا بات بھی بتاتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں اور ان کی باتوں میں نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی. ایسے ہی روشن علی وارثی صاحب بھی موجود ہیں. روشن صاحب, بڑی مزے کی بات آپ نے کی, آپ کا تعلق تھوڑا پراپرٹی سے بھی رہا ہے اور آپ اس میں بھی ڈیل کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ استطاعت نہیں ہے لوگوں میں اب کچھ اپنے لیے گھر بنانے کی اور کچھ لینے کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا پراپرٹی کے لین دین میں یا پراپرٹی خریدنے میں کہیں کچھ ایسا ہوگا کہ ایک بیچارہ غریب آدمی بھی اپنے لیے کچھ خرید سکتا ہے؟ ایسا کچھ ہوگا آنے والے ٹائم میں؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں اور اللہ سے ہمیشہ اچھی کی امید رکھیں, اور آپ سوچیں کہ آپ نے کرنا کیا. آپ سوچیں اللہ سے, آپ ہمیشہ چھوٹی چیز نہ مانگیں, ہاں بڑی بالکل, چیز مانگیں. بڑی چیز مانگیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی انسان کا 2000 گز کا بنگلہ ہے, ہاں. ایک غریب آدمی جو کہ 100 گز کے گھر میں رہتا ہے, 80 گز کے گھر میں رہتا ہے, بائک پہ گھومتا ہے, اس کو بیچارہ سوچتا ہے کہ کیا میں نہیں رہ سکتا؟ بالکل رہ سکتا. اس کے لیے آپ کا یقین, آپ کا اللہ سے محبت, اللہ سے یقین آپ کا اللہ کے اوپر بہت ہونا چاہیے. آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں, بالکل کریں گے, مگر سوچ نیگیٹو نہ سوچیں. آپ یہ مت سوچیں میں نہیں کر سکتا, نہیں, اللہ نے اس کے لیے بھی رکھا ہے. اب اس نے کیا فیصلے کیے, اس کا اللہ پہ کتنا یقین ہے, تو اللہ نے اس کو دیا, تو اس کے نصیب میں لکھا تھا اللہ نے دیا. آپ کے بھی نصیب میں ہے, میں کہتا ہوں سب کے نصیب میں, مگر لوگ اللہ سے اس طریقے سے مانگتے نہیں ہیں. آپ کے پاس اگر 80 گز کا مکان ہے تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ 200 گز کا گھر دے دے. اب آپ مطلب اسی سوچ پہ مانگیں گے جتنی ان کی وہ سوچتے ہیں کہ میں کیوں اتنا. میں کہتا ہوں اللہ سے آپ تو کائنات مانگے نا, کائنات. خوشیوں کے کیا ساتھ. بات ہے, کیا بات کی. اللہ تعالیٰ سے اگر مانگنا ہے تو کائنات مانگو نا, اللہ تعالیٰ کو اس یقین کے ساتھ مانگو. لیکن یاد رکھیے گا پھر آپ کی آزمائش بھی اتنی کڑی ہے. غریب کی آزمائش اتنی نہیں ہے جتنی امیر کی, یا اللہ تعالیٰ نے جس کو صاحب حیثیت رکھا ہے اس کی آزمائش بہت زیادہ ہے. اگر میں دعویٰ اور وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آزما لیتے ہیں. کیوں جناب؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جو آپ نے بات کی کہ غریب آدمی کے حالات, ابھی بریک میں آپ کہہ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ غریب کا کیا ہوگا. میں نے کہا غریب کا آپ کیوں سوچتی ہے, جتنے پیدا کیا وہ سوچ تو رہے, آج وہ ڈے بائی ڈے اس کو بہتری کی طرف لا تو رہے. اچھا, یہ بڑی اچھی بات کی جو ہمارے پاس جو نمبر آئے ہیں اور جو ایک کلاسیفیکیشن آئی ہے اس میں جو لوور مڈل کلاس طبقہ یا غریب یا تھوڑا سا اس کے جو روزمرہ کی زندگی اور اس کے اخراجات میں بہتری آئی ہے اور وہ ایک سیڑھی اوپر آیا ہے. لیکن جو مڈل کلاس تھا وہ غائب ہو گیا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ بات صحیح ہے؟ مڈل کلاس بھی سے غائب ہو گئی. جو ایلیٹ تھی وہ اسٹیبل ہے, جو تھوڑا سا اس سے نیچے تھی ان کی زندگیوں میں بھی فرق آیا ہے, لیکن مڈل کلاس طبقہ غائب ہو چکا ہے, لیکن غریب کی زندگی میں بہتری آئی ہے. بالکل ہے, میں تو کہتا ہوں ہر انسان کی زندگی میں بہتری ہے, ہر انسان کی زندگی میں بہتری ہے. آپ اپنا معاہدہ کر لیں, میں اپنا کروں تو کل میں کیا تھا آج کیا ہوں. غریب آدمی اپنا اٹھا کے دیکھے کل کیا تھا آج کیا ہے. صرف یہ دیکھیں یہی تو اللہ ہے, یہی تو اللہ تعالیٰ. مگر ہمارے اندر سے جو چیز نکل گئی ہے وہ شکر نکل گئی. شکر ہم لوگ نہیں کرتے اللہ کا. ہم صرف جو ہے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں دوسرے سے. نہیں, اپنی ذات میں خوش ہو جاؤ کہ یار مجھے اللہ نے. پھر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ میرے سے نیچے والے جو ہے کن حال میں, اور آپ اپنے آپ کو دیکھو تو آپ کو تسلی ہوگی. چلیں یہ تو ساری بات ہوئی, لیکن آپ مجھے ویسے جو میرے نوجوان یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے, کیا ایسا کرنا چاہیے اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے؟ کچھ ایسی ٹپس دیجیے نوجوانوں کو. نوجوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ دنیاوی لحاظ سے جو ہمارا نیا سال کا آغاز ہوا ہے, تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں, کسی کا دل نہ دکھائیں, اور ہر وہ کام کریں جس میں اللہ راضی ہو جائے. تو پھر اس کے بعد اللہ سے آپ مانگیں, جو مانگنا مانگے, اور بخالت سے نہ مانگیں. طریقہ بھی بتائیں نا لوگوں کو. آپ یہ بات تو بتا رہے ہیں, سمجھنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے. طریقہ بھی بتائیں. طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں صبح اٹھیں, جلدی اٹھیں, دیر سے نہ سوئیں, رات کو جلدی سو جائیں. جو کہ رات اللہ تعالیٰ نے ایک میکینزم ہے نا, اللہ نے دنیا میں زندگی کا ایک میکینزم ہے کہ بھئی رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے تو رات کو سوئیں.
اب ہم نے اپنی زندگیاں خود ہی تباہ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے رات کو ہم جاگتے ہیں۔ رات کو جاگنے کا مطلب یہ کہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ پوری رات جو ہے نا موبائل پہ کھیلتے ہیں، پھر جا کے ہوٹلوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہوٹلوں پہ جا کے آپ مطلب جو لوگ ہوٹلوں میں رات کو جا کے یا رات کو کہیں باہر بیٹھ کے ٹائم گزارتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں ان کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، اور وہ پریشانی میں خود اضافہ کرنے کے لیے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ جا کے بیٹھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دوست ہیں، وہ دوست نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی روشن صاحب، آپ نے کہا کہ آج کل بچے کنٹرول نہیں ہیں اور ماں باپ بچوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ تربیت کا کون سا ایلیمنٹ ہے جو بچوں میں ڈالنا بہت ضروری ہے ان کے بہتر مستقبل کے لیے؟ وہ ماں باپ کے لیے کیا کریں گے لیکن ان کی اپنی ذات کے لیے بہتر ہے، آگے آنے والے سال تو بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے لیے خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں کے لیے پلان کرتے ہیں کہ میرے بچے کو میں سب سے اچھے اسکول میں پڑھاؤں گا، کالج میں پڑھاؤں گا، سب سے اچھا انسان بناؤں گا۔ وہ صرف تعلیم پہ وہ اپنی توجہ دے رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کی فیس کہاں سے آئے گی، وہ پلان کرنا شروع کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ ان کی تربیت کیا کرنی ہے۔ اصل میں تعلیم سے بڑھ کے جو چیز ہے نا میری نظر تربیت، اور تربیت آپ کو نہیں لگتا کہ قرآن سے آتی ہے؟ تربیت گھر سے آتی ہے، گھر سے آتی ہے، لیکن وہ گھر بھی تو دیکھیں گھر میں بھی ظاہر ماں باپ پڑھے لکھے ہیں نا، قرآن شریف کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ ان کو سمجھیں کہ یہ میرے ماں باپ کے پاس وہ خزانہ ہے۔ بچہ تو چھوٹا ہے، اس نے تو قرآن شریف نہیں پڑھا، مگر ماں باپ کو سب پتہ ہے، تو ماں باپ اس کی تربیت کیا کرتے ہیں؟ ریاست کے بھی دیکھیں بات ساری چیزیں، ہمارا ماحول، مجھے آج یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچپن میں ہوتے، ہم نے اگر جب ہم نے کلاس 1 میں پہلا قدم رکھا تھا مونٹیسری کر کے، اگر قرآن پاک کو ہمارے لیے اور ہماری زندگی میں ایز اے سبجیکٹ رکھا جاتا، جن کی صرف ناظرہ نہیں ہوتا، جن کی معنی اور تفسیر کے ساتھ ہمیں پڑھایا جاتا، اور ہماری اس زندگی میں، کیونکہ اس کلاس روم سے بہتر پریکٹس کوئی نہیں ہے، قرآن کی پریکٹس کرائی جاتی، تو ہمارے اندر ہیومینٹی بھی ہوتی، ہمارے اندر ہر وہ چیز ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن کے ذریعے ہم تک وہ سبق دیا ہے کہ ہم نبی پاک کی اتباع کر سکیں، لیکن ہم اس اتباع پہ تو، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فقدان ہمارے تعلیمی سیکٹر میں ہے۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، اس تک میں تو آپ کو وہ ایزی راستہ بتا رہا ہوں کہ جس میں آسانی سے ہم لوگ اپنا ایک منزل کی طرف جا سکتے ہیں، اور اچھی طریقے سے جس میں اللہ راضی ہو جائے۔ دیکھیں اللہ کو، میں نے ایک اتنی بڑی بات کی، اب تو سوچیں اللہ کو راضی کرنا، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا نا، سمجھنا پڑے گا نا، اور میرے کو بتائیں جتنے عالم دین ہیں، اب وہ جتنا قرآن شریف پڑھنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، اب وہ کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، کسی کو برا سمجھتے ہیں۔ میں سارے عالم دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں اس سے وہ لوگ بہتر ہیں جن کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ قرآن کو میں نے تم لوگوں کے لیے اتنا آسان کر دیا ہے، تو جو سمجھے وہ اس کو سمجھے اور پڑھے۔ کیا اس کے لیے عالم کا ہونا بھی ضروری ہے؟ اور وہی آپ نے بات بڑی اچھی کی، لیکن میرا سوال وہیں پہ ایک آ جاتا ہے کہ ہم، کیا آپ یا آپ کی بیگم یا میں یا میرا ہسبینڈ یا اور بہت سارے لوگ، ہم کیا اپنے بچوں کی اس دینی تعلیم میں یا اس قرآن کی تعلیم میں صرف قاری اور قاریات کا کیوں سہارا لیتے ہیں؟ کہ آپ نے، ہم نے کبھی خود بچے کو پڑھایا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، قرآن شریف پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم نے صرف روانی سکھانی ہے کہ یہ کتنی دیر میں اپنا سپارہ ختم کرتا ہے۔ کسی نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس میں لکھا کیا ہے؟ لیکن ہم نے تو کی، ہم نے اپنے، جیسے میں اپنی بات کروں، میں کتنی بھی ماڈرن ہوں، میں نے اپنے بچوں کو تفسیر کے ساتھ قرآن خود پڑھایا ہے، اور میں بھی بتا رہی ہوں، ابھی نہیں، جو چھوٹے انہوں نے ناظرہ پڑھ لیا، اسکولوں میں پڑھ لیا، لیکن جب وہ انہوں نے اپنی جوانی کے اس میں ٹینز میں آئے اور 17-18 سال کے ہوئے، تو میں نے قرآن پاک خود پڑھانا شروع کیا تفسیر کے ساتھ، اور ان کو بتایا کہ کیا اکیلے میں کر سکتے ہو، کیا اکیلے میں نہیں کر سکتے، اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کون سے طریقے ہیں اور کون سے طریقے نہیں ہیں، رب کو راضی رکھنے کے کیا طریقے ہیں، تو کیا باقی لوگ نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا نا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ جو اب ہے، مطلب ابھی اس دنیا کے اندر گلیمر اتنا آ چکا ہے، موبائل اتنے آ چکے ہیں، یہاں پہ ٹائم کی شارٹیج ہے، ہر انسان کے پاس صبح اٹھتا ہے نا، پہلے تو ٹائم گزرتا ہی نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے ہمارے دور میں جب شروع میں صبح ہوتی تھی، اس کے بعد رات تک کا ٹائم گزرتا ہی نہیں تھا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ہم صرف اپنی ہیلدی ایکٹیویٹی کرتے تھے اور پھر انتظار کرتے تھے کہ مغرب ہو جائے تو گھر میں جائیں، اور مغرب سے اگر 10 منٹ لیٹ ہوتے تھے تو گھر سے صدا آتی تھی، کدھر ہو، گھر میں آؤ۔
تو یہ تربیت کا ایک حصہ ہے، ہمارے یہاں اس کا فقدان ہو گیا۔ اب جب سے اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہم کو، اب ہم اپنے اللہ سے تھوڑے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اس معاشرے میں اس دور میں نہیں جانا ہے۔ اللہ نے اگر ترقی دی تو ترقی میں رہتے ہوئے ہم نے اللہ کو بہت اچھی اچھا طریقے سے چلیے، یاد وہی آپ نے اچھی بات کی۔ اب اس دور میں رہتے ہوئے جیسے آپ پیرنٹنگ کرتے ہیں اپنے بچوں کی، یا کسی حد تک ہم کوشش کرتے ہیں، ماں باپ کے لیے کیا ضروری ہے اب آنے والا ٹائم؟ چاہے آپ اس کو بے حیائی کہ ہر چیز اوپن ہے، بچوں کو کس طرح سے آپ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ آپ بچے کو موبائل سے دور کر دیں، آپ اس کو ترقی سے دور کر دیں، نہیں کر سکتے آپ۔ اس نے تو آگے بڑھنا ہے، اس نے باہر بھی نکلنا ہے، ترقی بھی کرنی ہے۔ دیکھیں یہ اور تو ترقی کا معیار بھی بتائیے گا مجھے۔ ترقی کا معیار یہی ہے کہ اگر آپ میں خوف خدا ہے اور اللہ سے محبت ہے اور اپنے چھوٹے بڑوں کا ادب احترام ہے تو یہ ترقی ہے۔ اور اگر ترقی اگر آپ نے یہ سمجھی ہے کہ بس آپ نے موبائل آ گیا، آپ کے پاس بڑا گھر آ گیا، آپ کے پاس یہ ترقی دولت آ گئی، یہ ترقی نہیں ہے۔ انسان کا شعور اور اس کے ساتھ اس کی بیداری اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور پیار، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگیوں میں کتنا سدھار لا سکتے ہیں۔ بحیثیت انسان آپ کی روح کتنی پاک اور صاف ہے، اور آپ کے دل میں کتنی نرمی ہے لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو سرو کرتے ہیں۔ اور سرو کرنے کا سب سے پہلا نقطہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے ریلیشن شپ سے، آپ کے اپنی وائف کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، اور آپ انہیں کیسا سرو کریں۔ بیسیکلی یہ زندگی ہے، تبھی آپ دوسروں کو وہ محبت اور پیار دے سکتے ہیں۔ تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی، روشن علی وارثی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑا اچھا ٹائم ہوا اور بڑے مزے سے آپ نے بات کی، اور مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے ناظرین کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا۔ تو جناب آج نئی روشن صبح کے ساتھ پروگرام کو اختتام کرتے ہیں، اور کل آپ کے ساتھ ایک نئی صبح کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ نیوز کیفے میں مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان۔ پاکستان زندہ باد۔